अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अरशद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 360। नाज़रीन, जब पानी सर से गुजर जाए तो कुछ उन बातों पर बोलना ज़रूरी हो जाता है। कुछ मामलात हैं जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल और टाइटल से अंदाज़ा लगा लिया होगा, तो आइए बात करते हैं। जी साद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, सब खैरियत है? जी साद साहब बहुत सी फॉरेन कंट्रीज़ को विज़िट करके आए हैं, तो इनसे पूछेंगे कि इन्होंने वहाँ का रहन सहन, चलना फिरना, उनका बोलना, हर चीज़ देखी होगी, तो यकीनन इन्होंने उनके तालीमी मेयार भी देखे होंगे, उनके बच्चे कैसे एजुकेट हैं, हमारे से कितने आगे हैं वो। तो आइए इनसे पूछते हैं कि हमें और उनमें क्या फ़र्क है। पहली बात तो ये कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम वेस्ट से मुकाबला करना बिल्कुल अहमकाना सी बात है। उसकी वजह है 1947 में जब पाकिस्तान ये आज़ाद होता है, दर हकीकत हम आज़ादी नहीं, ये ग़ुलामी थी। एक आकाओं की तब्दीली का नाम था कि गोरे आका निकल गए और काले आकाओं के हाथ में आ गए। अब यहाँ एक छोटी सी बात मैं जेडी भाई आपको बताता चलूँ। वेस्ट में 5 साल 6 साल तक तो बच्चे को सिर्फ एथिक्स, कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं। यहाँ प्राइमरी से लेकर और यूनिवर्सिटी लेवल तक आपके कमरा इम्तिहान फ़रोख्त होते हैं। यहाँ आपके पर्चे लीक होते हैं। यूनिवर्सिटी में इस कदर गंद है कि वहाँ सियासी भर्ती हैं, और जब हर टीचर का ये मोटिव होगा कि मैंने ग्लोरीफाई होना है, जबकि टीचर असातिज़ा जो हैं उनका मेन मकसद जो फ़ॉरेन में है वो अपने स्टूडेंट्स को बिल्ड करते हैं। मैं बड़ा कुटता हूँ इस बात पे। आपका सवाल ही बड़ा अजीब है कि यानी टफ़ है, अजीब नहीं टफ़ है। वो बच्चे जो स्कूल डिज़र्व्ड हैं, वो बच्चे, मैं लिख चुका हूँ इस पे, कम्युनिज़म पे, सोशलिज़म पे, और पाकिस्तान को इन्हीं चीज़ों ने ख़राब किया। कभी सिक्योरिटीज़म के नाम से, कभी सोशलिज़म के नाम से, कभी कम्युनिज़म के नाम से, और वही लोग जो इसके गद्दार थे, यानी पाकिस्तान की तरक्की में हर्डल्स बन रहे थे। जैसे जैसे ये निज़ाम आ गया है वो इसके मामे और ठेकेदार बन गए। जाली क्लेम्स, मैं दावा करता हूँ, ये रिट है मेरी, जाली क्लेम्स और झूठी ज़ातें, ये 2 चीज़ें हैं। तलीमी मराकज़ तबाह हो गए। और बेसिकली बात एक एक्सीलेंसी की है। जब आप अपने बच्चे को कहेंगे कि मुझे 90 मार्क्स चाहिए, मुझे 80, यानी आपका स्केल है ना, ए लेवल, ओ लेवल, आप प्राइमरी, बीकन से, मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि कैडेट तक हम देखते थे, वहाँ पे स्कॉटिंग्स थी। आपको 20 किस्म की गांठें लगाना सिखाते थे, आपको दस्तकारी सिखाते थे, आपको सिग्नल ट्रैफिक रूल सिखाते थे। आज वो नापेद हो चुका है, मटीरियलिस्ट हो चुका। बड़े एक हद से तजावज़, कैंडे में रहे ठीक है, जब मटीरियलिस्ट कैंडे से बाहर जाता है तबाही आती है। फिर दूसरा ये हुआ, जो सियासी भर्तियाँ थी उन्होंने अपने आप को ग्लोरीफाई किया कि हमारी बैक स्क्रैच कोई ना करे। जस्ट रीडिंग बुक्स एंड ड्रीमिंग ऑफ हाई पोस्ट्स, इन लोगों ने इन बच्चों के नोट्स ऐसे ऐसे बना बना के इनको दे दिए, और डिस्टॉर्शन की बड़े ही फाइन ट्यून तरीके के साथ कि आप नंबर लें। किसी बच्चे में एक्सीलेंसी नहीं है। एमफिल तक, पीएचडी तक चले जाएं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि आप तालीम के साथ एक ऐसा माशरा तश्कील दो जिसमें दौलत और ताकत चंद हाथों में न रहे। अगर एक एमफिल, एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक कोई ऐसा बंदा, एक वकील, कोई तिब का माहिर, अगर वो पीएचडी, एमफिल करके अपने गली मोहल्ले के चंद बच्चों को एजुकेट नहीं कर सकता, उनको पढ़ा नहीं सकता, उसमें इतनी जुर्रत नहीं, वो इनकरेज ही नहीं है, यानी वो करज एबल ही नहीं, करज पैदा ही नहीं कर सकता, मुझे बताइए वो डिलीवर क्या करेगा, उसकी एमफिल क्या करेगी। ये पिछले दिनों बारिशें हुई, इतना पानी था। अब वो बारिशों में किधर है वो एमफिल, किधर हैं वो सारे, वो मुझे लामे मिले, गिले मिले कि जनाब देखें जी, इसमें गरीब बंदे भी हैं, उनका क्या कसूर है, इसमें फलां भी हैं। हर बंदे का, एवरीबॉडी इन्वॉल्व, एवरीबॉडी। क्यों? उसकी बुनियादी वजह है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत बड़ा दारुल खुलाफा था, बहुत बड़ा राजी रकबा था, और एक मामूली सा बद्दू, पूछने वाला कौन था? एक बद्दू। वो कहता है कि ये इतना कपड़ा कहाँ से आया, क्योंकि अरब्स जो थे, अरब्स का कहना था हज़रत उमर फ़ारूक कि वो जब चलते हैं उनका कद ऐसा था जैसे वो ऊँट से सफारी करते, दराज करते।
تو ایک بدو نے کھڑا کر کے پوچھا کہ یہ کپڑا کہاں سے آیا, کہ دارالعمان سے اتنا کپڑا آتا نہیں کہ آپ کا سوٹ. تو آپ نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا کہ اب جواب دو. تو وہ کہنے لگا کہ جناب میرے حصے کا جو کپڑا تھا ان کا قمیض بن گیا. بات کہنے کا ایم فل کو میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کریٹیسائز کر رہا ہوں کہ یہ ایم فل نہ کریں, پی ایچ ڈی نہ کریں, اگر رٹا ہے جسٹ ریڈنگ بکس ہے اور ڈریمنگ آف ہائی پوسٹس ہے, گلوریفائی کرنا ہے اپنے آپ کو, تو پھر ایسے معاملہ سے وہ بدو بہت بہتر ہے. اگر جھونپڑی میں رہنے والا کسی ایسے 2 وقت کی, جو اکثر یہ لوگ اخباروں میں شائع ہوئی چیزیں, کراچی کے حالات اور وزیر آباد میں جو چھتیں گری, اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا قصور نہیں ہے, تو وہ ان کا اگر اتنا سا ہے نا, تو ایم فل بندے کا اتنا ہے, پی ایچ ڈی لیول کا تو اتنا ہے. تو یہ اپنے اپنے حجم کے حساب سے ایوری ون انوالوڈ دیر. اگر وہ بدو پوچھ سکتا ہے کن سے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, اتنی بڑی جلال و جلال اور شان و شان والے بندے سے, ان لوگوں نے کیوں نہیں اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے, ان کو جب کک لگتی ہے پرابلم ہے. یہ ایک خطہ پاکستان, جیسے میں نے کہا کہ قیام پاکستان, اسی کے ساتھ ہی باقی انڈیا, اسی کے ساتھ آزاد ہوا, ملیشیا, انڈونیشیا, بنگلہ دیش, چائنا. اب چائنا کو لے لیں, چائنا 1 سال بعد چائنا آزاد ہوتا ہے, 1 سال بعد, 1 سال کا فرق ہے. سنگاپور 1 سال کا فرق ہے. میں ہو کے آیا ہوں سب جگہ پہ, آپ نے جیسے انٹرو میں سٹارٹ میں کہہ دیا. تو چائنا سوئی ہوئی افیونچی قوم, چائنا کا سلیبس اٹھا کے دیکھ لیں, سوئی ہوئی افیونچی قوم تھی. وہ چند 15-20 لوگ اٹھے, لانگ مارچ انہوں نے کی, اور 3 ماہ میں انہوں نے روند کے رکھ دیا, گردنیں کاٹ دی. اور دنیا کی آج ریٹ کر لیں, اکانومک پاور جو ہے, جو آج سپر لیڈ کر رہا ہے, وہ آپ کا چائنا ہے. ہم کیوں کہ اکثر شوز میں کہتا ہوں ہمارا بیک یارڈ ہے, ہمارا بڑا بھائی ہے, انفرادیت ہے, انفراسٹرکچرز نہیں ہے, انفراسٹرکچر بھی بہت ہے. انہوں نے انفرادی طور پر کام کیے, فرد کو فرد کے ساتھ ملانا. اس کی ایگزامپلز ہم کیوں پیچھے رہ گئے, ہمارا ویسٹ کے ساتھ مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. ہم لاڈلے پن میں رہ گئے. لاڈلے پن سے مطلب یہ ہے کہ ٹیچرز نے کہہ دیے کہ جی میرے لیے یہ لیتے آنا, ڈاکٹرز نے کہہ دیا کمپنیز کو جی مجھے آپ سپلٹ اے سی لگا دیں, مجھے آپ کوشن صوفاز دے دیں, وکیل نے کہہ دیا میں اتنی فیس لوں گا, میں یہ کیس لڑوں گا. 302 بھی ہے, آپ پریشان, جھوٹے اور پیشہ ور گواہ. 2 معاشرے کبھی ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا جس میں 2 چیزیں ڈسٹورشن ہو جائے, جن کو بالکل آپ سمجھے کہ ان کا سرے سے اکھاڑ دیا جائے. 1 جو آپ کا سوال ہے ایجوکیشن, اینڈ 2 عدل کا نظام, جسٹس یہ تھا جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. جسٹس یہ ہے, وہ غریب ہے, وہ امیر ہے, یہ جوڈیشل سرکل چل رہا ہے, وہ کہیں رکتا نہیں ہے. اگر جوڈیشری میں آپ کا, کبھی آپ کمیونزم میں جاتے ہیں, آپ کی ایڈیٹوریل بورڈ کی جو لا ہے وہ الگ ہے, آپ کا شریعت کا لا الگ ہے, آپ کے 200 قسم کے لا ہے, ان کے آگے آرٹیکلز ہیں. پھر انہی مدرسوں میں جیسے آپ نے کہا کہ ہم ایجوکیشن میں اور باقی چیزوں میں بھئی ان کا مقابلہ اور ٹیکنالوجیز میں اور سبجیکٹس میں ہے. اگر کوئی ٹکرے مار کے کوئی ایم فل کو پی ایچ ڈی عربی کر لیتا ہے, آئی ایم ناٹ اگینسٹ اینی ون, کرنا چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن سوشل لیول اس کا کیا ہے, اس کا سوشل معیار کیا ہے. اب ہوا کہ وہ جیسے جیسے آگے جاتے ہیں معاشرہ آپ کا تباہ ہوتا جا رہا ہے. آپ گاڑی چلاتے دیکھ لیں ان کو, آپ ان کے ٹریفک کے رولز دیکھ لیں, ان کو بالکل علم ہی نہیں ہے. یہ عدل ختم ہوتا جا رہا ہے. نظام تعلیم جو ہے وہ بالکل اس کا آن اے ویری اسمال اسکیل ان پاکستان, جب پرائمری سے لے کر آپ کے بیکن ہاؤس ٹائپ, یہ جتنے بھی یہ اس قسم کے, اور یونیورسٹی لیول تک ہر نصاب الگ ہوگا. ایک بیٹے ایک باپ, اس کے 4 بچے ہیں, آپ مجھے بتائیے اس 4 بچوں میں سے کوئی سلیبس پڑھ رہا ہے, کوئی نصاب پڑھ رہا ہے, یعنی اپنا ہے نا لیول. پھر مدرسے آ جاتے ہیں فرقے کے, یہ پتہ نہیں کیا 20 قسم کی وہ قسمیں آپ کو ملیں گی. ایک گھر کے بندے وہ کٹھے بیٹھ کے آپس میں ان کی رائے نہیں ملتی. آپ یہاں پہ لیبل لگا کے بیٹھے ہو ام مسلمہ, کہاں سے بھائی؟ آپ گلی محلے میں نکلتے ہو, آپ اوس پڑوس کی آپ بنتی نہیں ہیں,
بھائی بھائی کی آپس میں، اس کی بنیادی طور پہ وجہ یہ آپ نے ڈیوائڈ اینڈ رولز کے، یعنی اتنے یہ یار فیوریٹ ہے، یہ پاکستان کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے ڈیوائڈ اینڈ رولز کا، ریگولیشنز کا. مکہ مکرمہ میں اپنی بات بتاتا ہوں، وہاں بس نہیں چلتا ان کا، یعنی پسند اور ناپسند، کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی وہاں پہ یہ نہیں کہ مجھے آپ پسند ہو نہیں پسند، ویسے یعنی خود پسندی کہ آپ الگ، شیعہ الگ، سنی الگ، بس نہیں چلتا. اور جہاں چلتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ہے ایجوکیشن کا معیار ان کا. یہ بخار اتارنا بہت ضروری، بہت اچھا جے ڈی بھائی آپ نے سوال کیا ہے. جب یہ حج کر کے وہاں سے بورڈنگ کی طرف نکلتے ہیں نا، وہ بوتلیں اٹھائی ہیں، ریمپنگ ہو رہی ہے اور کھجور کی وہ سب کچھ نکلتا ہے، تو ان بندوں کا حال دیکھیں کہ وہاں بورڈنگ میں جو حرکتیں کرتے ہیں. میں ان فرنٹ آف کیمراز کیا بتاؤں، وہاں اللہ کے گھر معافی مانگ کے آتے ہیں اور اتنی بدتمیزی کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہیں. نہ دیکھتے ہیں خواتین ہیں، نہ دیکھتے ہیں بچے ہیں، اپنی اپنی دوڑ میں مگن ہیں اور پاگلوں کی طرح یہ ہجوم ہے. اور یہ جو پاکستان بنا رہے گا، یہ بڑے، میں کہتا ہوں اتنی فیک بات ہے، اس کو ٹوٹے دہائیاں ہو چکی ہیں. 71 کی آپ دیکھ لیں، 71 کی جو جنگ ہے، آپ 65 کو اٹھا لیں، وہ ادھر وہ بھی ہیں اور ادھر مارشل لا پہ مارشل لا. لہٰذا یہ سارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے، مختلف آپ کے نصاب ہیں، پرائمری سے لے کر ایم فل تک، ڈاکٹریٹ تک. اور علامہ جو ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں یہ عالم ہے، عالم دین، ٹکرے ٹکرے مار کے یا کہیں سر پٹک پٹک کے وہ بن بھی گیا. اٹ از ناٹ اے گڈ عالم، علامہ، فاما، کچھ بھی مجدد. وہ اور سبجیکٹ ہے بھائی. ایک لے کے ہیں میرے سامنے، لے کے ہیں کسی ایک عالم کو لے کے، وہ مجھے بتائے جب اس کی گاڑی خراب ہو جاتی اس کو میکینک کی ضرورت پڑتی، جب بیمار پڑتا اس کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی، یا اگر وہ عالم ہے، آپ جسٹس کریں ذرا، وہ سطح سمندر میں جو آبی مخلوق ہے، مجھے اس کے بارے میں بتا دے کہ وہ کون ہے، وہ کس طرح کے، ان کے نام کیا ہیں، ان کی ساخت کیا ہے، ان کے فوائد کیا ہیں، ان کو کب کھانا چاہیے. جب آپ نے رٹے پہ رٹا لگانا ہوگا، ایک باپ اپنے بیٹے کو کہہ کے بھیجتا کہ پتر تو نمبر لے کے آنے، ایکسیلنسی نہیں ہے، یعنی ایکسیلنٹ نہیں ہوگا، وہ نمبرنگ کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، دوڑتا جا رہا ہے، اور اس کے اندر وہ چیزیں ناپید ہو چکی ہیں. پھر اینڈ پہ آ کے سفارش ہے، یعنی ہم ایسی سفارشی قوم ہے، اس پہ میں ذرا بات کرتا ہوں. لیکن یہاں تک کہ فورن کے ساتھ اور یہاں کے ساتھ وہ ہماری ٹیکنالوجی کی ایک وار ہے، اگر کرنی ہے، اول تو ہو نہیں سکتی. اور دوسری یہ ہے کہ جیسے ہی ہم ان کے ایتھکس کو دیکھتے ہیں، رول اینڈ ریگولیشنز کو دیکھتے ہیں، آپ کبھی دن کے وقت، یعنی اس ٹائمنگ آرز میں جو پیک آرز جن کو بولا جاتا ہے، اس پیک آرز میں کبھی باہر جا کے تو دیکھیں، یہ ڈاکٹرز، یہ لائرز، یہ پی ایچ ڈی، یہ پتہ نہیں کون کون، یہ جب گاڑیوں میں گزرتے ہیں اڑاتے جاتے ہیں ایسے جیسے غبارے کی طرح گاڑی کو، اور اگر پانی ہے، کیچڑ ہے، نہیں دیکھتے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم مثال ہے، وہ ایک چھوٹا سا اور غیر دانستہ طور پہ کسی پارسی کی دیوار پہ اتنا سا قطرہ گرا ہے کیچڑ کا. آپ بار بار اس سے پوچھتے رہے کہ بھائی میں اگر صاف کرتا ہوں تو میرا اللہ مجھے ناراض ہوگا مجھ سے، اگر میں دو دوں تو آپ کا یہ حاشیہ، یہ رنگ اتر جائے گا، لہٰذا مجھے بتایا جائے اس کا کچھ جرمانہ یا کچھ بھی، میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. ہمیں سبق یہ ملے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہم بھول چکے ہیں. ہمارا فنڈامنٹل پرابلم یہ ہے، ہم بنیادی طور پہ، میں نے کہا تھا پچھلے شو میں، یہاں بچہ پیدا ہوتے 99% زندگی کی بازی ہار چکا ہوتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تو ایک تو ہے کتاب سے یکسر آ رہی ہونا، دوسرا ہمارے اوپر مسلط ہے بڑے عجیب و غریب قسم کے رشوت ستانی کرنے والے ڈاکٹرز، وہ بھونکنے والے ڈاکٹرز. ضروری نہیں ہے کہ وہ کتے، مطلب ایک کتے کو کہا جائے، وہ بھی بھونکتے ہیں. وہ کس طرح سے؟ پیشنٹ کے سامنے تو نہیں کریں گے، لیکن پرچی سسٹم چلے گا ان کا، ایکسرا سے لے کے ایم آر آئی تک، ایم آر آئی سے لے کے ای سی جی تک، ای سی جی سے لے کے بل پاس ہونے تک، پھر کنٹونمنٹ بورڈز تک، اتنے لاتعداد. یہاں پہ 52 کنٹونمنٹ بورڈ ہے آپ کے. نہیں تو یہ آپ بتائیے کہ طریقہ حوالہ دیتے ہوئے کہ یہ شروع سے ہی ایسا چلتا آ رہا ہے جب سے پاکستان بنا ہے؟ یہ شروع سے ہی ہے. میں نے بتایا سٹارٹ میں کہ ہم آزاد نہیں ہوئے تھے، ہم
غلامی میں ہی تھے، آقا ہمارے تبدیل ہوئے. میں نے ایک بات آپ کو بتا دی. اور جو ویلفیئر اسٹیٹ ہونی چاہیے تھی، جو آپ کا کہ جی ہم آپ شروع سے ہی تھے، تب بھی لوگ اتنے ہی فہیم تھے، اتنے ہی ذہین تھے جتنے آج. لٹرلی میں بات کرتا ہوں، آج اس سے گئے گزرے ہیں. اس وقت تو پھر بھی کچھ تھا. آپ کے پاس عدل کا نظام جب تک نہیں ہے نا، تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. آپ پہلے شریعت کے لا میں نکلیں گے، پھر آپ جرگہ نکلیں گے، پھر پنچایت نکلیں گے، پھر ملوکیت ایک لمبا سبجیکٹ ہے، لمبی بات ہے، 3 گھنٹے میں بولتا رہوں گا اس پہ. تو یہ نظام تب تک ہے جب تک آپ ان بندوں سے جان نہیں چھڑاتے. انہیریٹڈ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو باپ دادوں سے ہم نے سیکھی اور ہم اپنے اندر سونپ لیں. جیسے انہیریٹڈ ہم کہتے ہیں جی زرداری، انہیریٹڈ کہتے ہیں نواز شریف، انہیریٹڈ کہتے ہیں باقی لوگوں کو. تو وہ جینز در جینز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑی بہت پیاری چیز ہے کہ انسان سوم و صلات سے نہیں پہچانے جاتے، انسان اپنے معاملات سے پہچانے جاتے ہیں. آپ بار بار سوم و صلات کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، جو مرضی کرتے رہے. اگر آپ کا پڑوسی آپ سے تنگ ہے، اگر آپ کا بچہ، آپ کی بہن، آپ کا بھائی، آپ کا کوئی ایسا بندہ گلی محلے والا، آپ کا ٹیچر، استاد، یا ایوری ون، مطلب اپون یور ٹرائی ٹو یور انڈرسٹینڈ ٹو یور اپلائی یور آل لائف، کہ اگر آپ کا کوئی ایک بندہ بھی آپ سے تنگ ہے نا، تو آپ نفی کیا کر رہے ہیں؟ ہدایات کن کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسی پریکٹیکل ذات آپ کائنات میں دیکھیں تو صحیح کہ مکہ کے مظالم، طائف کے پتھر، شیب ابی طالب کے فاقے، بدر کی شہادتیں اور زخم، خندق کی کھدائیاں، ہجرت کے فاقے، دکھ، تکالیف، اور اس کے بعد محدود ذرائع اور بے نظیر نتائج، اسوہ حسنہ. آج مصیبت ہے، یہ کہنا پڑتا ہے، یہ رونا پڑتا ہے کہ پاگلو یہ بریانی رنگین ناروں کے پیچھے نہ جاؤ، 35 قسم کے تم سبجیکٹس نہ پڑھو. آپ کے لیے تو ایک کھلی قیادت ہے، زندہ قیادت ہے قیامت تک، وہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ. جی تو اسلام کے حوالے سے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہم لکھتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی معیشت، فلاں فلاں جو بھی لکھا ہوتا ہے. لیکن جیسا کہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جس معیشت میں سود کا نظام نہیں ہوتا وہ اسلامی معیشت نہیں ہوتی. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اسلامی معیشت ہے، یا ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اوپر چل رہے ہیں، یا جمہوریت تو خیر ہے ہی نہیں ہے؟ دیکھیں آپ کے 2 سوال ہیں. ایک کا جواب آپ نے خود ہی دے دیے کہ جمہوریت جو ہے نا، یہ جمہور سے ہے، جمہور عوام کو کا، یعنی ایک سبجیکٹ ہے. اب عوام نہیں ہے، یہ ایک ہجوم ہے. اس کی وجہ ہے جیسے میں نے بتایا کہ آپ ٹریفک سگنل توڑتے ہو، موت کا ڈر ہے، نہیں ڈرتے، توڑ جاتے ہو. پاگلوں کی طرح، جنگلوں کی طرح جنگلی جانور دیکھیں، وہ اللہ پاک نے نا ان کو پلانڈ ہے. وہ ایک یعنی جس طرح آپ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، کوئی صلات میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، تو اسی طرح چرند پرند. اب آپ گھوڑے کو کہیں کہ وہ گھاس کھائے، شیر کو کہیں وہ گھاس کھائے، تو یہ وہ پورے پلانڈ ہے. انسان کو تھوڑی سی کھلی چھٹی دے دی. میں آپ کا کویشچن یہاں پہ یہ سمجھانا تھوڑا ضروری تھا. اب اسلامی جمہوریہ پاکستان جمہوریہ بالکل نہیں ہے. اگر اسلامی ہوتا، ایک بات میری یہ ذہن میں رکھ لیں، بڑی سیدھی سی یہ 3 گھنٹے کی تقریر کرتا نا ملا، اسلام 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 اسلام، سادہ بات ہے. وہ 5000 لے گا محض وسیلہ روزگار تک. جب اس نے اپنے آپ کو مقید کر لیا ہے تو آپ جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کو، ابھی یہ آپ کر لیجئے گا کہ جمعہ پڑھ کے جو بندہ ہے نا اسے پوچھیں کہ کس موضوع پہ علامہ صاحب، اس کو کچھ نہیں پتا. اس کو آپ کو نئی مووی، مجھے تو نہیں علم، البتہ کوئی نیٹ فلکس پہ یا کوئی ایسی مووی دکھا دیں، اس کے 35 ڈائلاگ اس کو یاد ہوں گے. علامہ کی بات کیوں نہیں یاد؟ کیونکہ اس نے اپنے پیشے کو محض وسیلہ روزگار بنا لیا. اسلامی نظام جو تھا یہ نافذ نہیں ہو. مولانا مودودی کا جب یہ نظام شروع ہوا، مشتاق گرمانی تھے اس وقت، چودھری محمد علی تھا، ملک محمد علی نون تھے، ایوب کیبنٹ تھی. ان لوگوں نے جب اسلامی نفاذ کا یعنی کیا
تو مولانا مودودی انہوں نے راتوں رات جمعیت علماء اسلام کے وہ ٹھیکیدار ان کو پکڑا اور جیلوں میں ڈھڑپ کر کے بند کر دیا. بگڑتا ہے نظام آگے. اخبارات میں امروز جنگ نوائے وقت چھپتا رہا. پیر نواز الدین پیر زیادہ اس سے بہتر اس سے نفیس بندہ کون ہو سکتا ہے. پھر ضیاء نے تھوڑی اٹیمپٹ کی, جنرل ضیاء نے آگے کہ میں شاید اس کو کنٹرول کر سکوں, لیکن ہی واز ویری ویری فیلئر. اس کو بھی اس نظام نے چلنے نہیں دیا. آپ کا جو ٹوٹل نظام ہے وہ پیچھے چلتا آ رہا ہے. اور پھر جو سود کا نظام آپ نے بتایا, اس کی بنیادی وجہ سن لیں. چند روپیوں کی نادہندگی کی وجہ سے آپ بجلی کا بل ادا نہ کریں, آپ کا میٹر کٹ جاتا ہے. اس طرح اس کے اوپر جو لکھا آتا ہے ٹرسٹ, اس کے اوپر لکھا آتا ہے نا کہ سرچارج بھی لکھا آتا ہے. اب سرچارج آئے گا یا جو بھی آئے گا, سرچارج لکھا آتا ہے میرے خیال پاکستان میں. جب سرچارج لکھا آتا ہے تو وہ کیا ہے, اس کی ذرا پڑتال کیجئے. کبھی کسی ایم فل یہ ان کو پوچھیں آپ کا ٹوٹل یہ پورے کا پورا نظام انہوں نے لگا ہی سود پہ دیا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کھلی احادیث پڑھی قرآن کریم میں. آپ سورہ حشر پڑھ کے دیکھیں, سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھیں, سورہ ناس پڑھ لیں. ایک آپ کو علم پڑ جائے گا کہ ہم اسلامی ہیں. جمہوریت تو خیر تو اس کو بیڑا کرے گا, اس کو چھوڑ دیں. لولی لنگڑی اپاہج ہے بھی نہیں. اچھا, دوسری سودی نظام, یہ کمیونزم ہے. جب تک اشرافیہ کا نظام رہے گا, جب تک کمیونزم رہے گی, میں آج آپ سے اپیل بھی کروں گا کہ میں when I was only 22-23 in between, اس وقت سے میں کمیونزم سوشلزم کا اسلامی نظام سے موازنہ نو رتن کے نام سے, ابھی آپ دکھا بھی دیجئے گا ان کو وہ سارا, میں تو تب سے لکھ رہا ہوں. یہ نہ یہ سود سے ٹلتے ہیں. آپ بینکنگ نظام دیکھ لیں, آپ ریونیو کا نظام دیکھ لیں, آپ ٹول پلازا دیکھ لیں, جن کو ٹول پلازا کہتے ہیں. مجھے یہ ان کی بڑی حیرانگی, دیکھیں یہ سبجیکٹس ہیں, یہ ہے ایکسیلنسی. وہ کہتے ہیں ٹول پلازا آ گیا, ٹول پلازا, اور ٹول پلازا ہے ناٹ ٹول پلازا. اور چنگی کہتے ہیں چنگی, لیکن یہ ایک الگ چیپٹر اس پر جے ڈی صاحب پھر کبھی ان باتوں کو بھی ڈسکس میں لانا ہے ہم نے, کہ یہ جو غلط العام چیزیں ہیں, یہ جو غلط بولتے ہیں ہم اکثر, ہمارے ڈاکٹروں جن کے بڑے بڑے پڑھے لکھے نام لے رہے ہیں نا آج کہ جی وہ ایسے, انہوں نے اپنے اللہ کا نظام ہے کہ جب آپ کسی چیز کو محض وسیلہ روزگار تک محدود کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں سے لٹمس ٹیسٹ اس کا نکال دیتے ہیں. اس کا لٹمس ٹیسٹ ایسے نکلتا ہے جیسے روح نکلتی ہے, یعنی تاثیر زیرو ہو جائے گی. آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جائیں, بڑے سے بڑے وکیل کے پاس چلے جائیں. یہ انیکا اڈو نام سنا ہوگا, ساری دنیا اب سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ آ رہا ہے. 7 سال 2 شراب کی بوتلیں, یہ عدل ہے. 7 سال بعد آج اس کو رہائی دے دی گئی. اب کلبھوشن یادو کو جب چاہتے ہیں رہائی دے دیتے ہیں. آپ وہ کیا تھی ریچی سنیتھا ریچی, جب اس کو چاہتے ہیں اس کو رہائی دے دیتے ہیں. کلبھون یادو وہ جادو جو تھا, کیا بتگڑ جو ان کے نام ہے, اس کو رہائی دے دیتے. کہنے کا مقصد یہ ہے انصاف ہے ان لوگوں کے لیے جو سپر پاور ہے. اور سٹارٹ بات کی تھی ایتھکس رولز اور ویسٹ کے ساتھ, وہ بھائی مقابلہ صفر ہے. ہم اس میں پورے اتر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ ہم کتاب سے ہی اکثر آ رہی ہیں. ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات, ہدایات, ان کے عمل پہ اترنا ہی نہیں ہے جب پورا, تو ہم کس منہ سے کہیں گے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. میں کہتا ہوں یہ کہ ماں باپ کی حرمت پر میری جان بھی قربان ہے. جسٹس کریں ذرا میری بات کو, امیجن کیجیے, یعنی بالکل اس کو یہ پرومیننٹ پڑھی ہے سامنے بات, ماں باپ کی حرمت پر جان بھی قربان ہے. تو ماں باپ کی مانوں میں ایک بھی نہ, گلی میں جا کے نعرے لگاؤں تو میرے ساتھ کھڑا ہو گئے تو میرے منہ پہ تماچا کہ مانتا تو ایک نہیں ہے. یہ نعرے کس چیز کے ہیں؟ یعنی کھوکھلے نعرے, جن نعروں میں بالکل کھوکھلا بن ہے. یہی حال آپ کے پولیٹیشنز کا ہے. اور پولیٹیشنز بھی وہ جن کا محض مقصد نہ یہاں اچھی ہاسپٹیلٹی اگر ہوتی تو آج ہر بندہ, آپ ایک گلی میں چلے جائیں وہاں آپ کو 200 سینکڑوں بندے جو ہیں وہ بیمار ملیں گے, ڈائبٹیز میں ملیں گے, شوگر میں ملیں گے, ہارٹ اتنی چیزیں ہیں جے ڈی بھائی جس میں ان لوگوں نے صرف اپنے مفادات کے لیے, سیاست کے لیے, ایون کہ آپ کے تعلیمی نظام تک نہیں چھوڑے, آپ کے
یونیورسٹی لیول نہیں چھوڑے, آپ کے مدارس نہیں چھوڑے, اور مین بیسک نظام دوسرا تھا عدل کا, جوڈیشری کا, اس کو بھی رونتے گزرتے چلے گئے. اور آج اسی بات کا ہے کہ نہ ہمارے پاس تعلیم اچھی ہے, نہ ہمارے پاس جوڈیشری اچھی ہے, نہ ہمارے پاس ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہی نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹر وہ پی ایچ ڈی کیا کرے گا, وہ پی ایچ ڈی کی ہمت ہی نہیں ہے. میں نے بدو کی مثال دی ہے, یہ ریکٹ پہ پڑی ہے, اس کو چیلنج کر دے کوئی پی ایچ ڈی ایم فل کیوں نہیں اگر کیا, وہ اللہ کو دے گا. جی وہ اللہ کو دے گا اس کا جواب کہ میں نے اس کا کیوں نہیں اس کا گلا پکڑا تھا جب وہ ایڈمنسٹریٹر بنا تھا. میں نام نہیں لینا چاہتا, بہت سے بندے ایسے ہیں بپ بپ کرنے والے جو بڑی بڑی سیٹوں پہ ایڈمنسٹریٹر بنے, جو طفیلیے تھے. یہ چودھری برادران نے کیا گل نہیں کھلائے, زرداری پاکستان کھپے کے نعرے لگا کے اس نے کیا نہیں کی ہے. انہیریٹڈ ہے. تو یہ نظام اور ہیں سود کے نظام, انہوں نے ٹوٹل سرکل ہے. عسکری, پھر دیکھیں عسکری بینک, عسکری قیادت, عسکر وہ نکلا کہاں سے ہے. ہاں یہ تدبر کی باتیں ان کو سوچنا چاہیے. ایک سادہ بات ہے جو آپ یہ بات کو پھیلائیں, میں کہتا ہوں میری اس بات کو پھیلائیں کہ انسان جی فنڈامنٹل رائٹ ہے آپ کا, کہ میں نے کہہ چکا ہوں انسان سوم و صلاح سے پہچانے جاتے ہیں, نہیں ہے اپنے معاملات سے پہچانے جاتے ہیں. اور لیگل ایک چیز ہے. میں جے ڈی صاحب یہ سوچوں کہ میں ابھی سگار کون سا پیتا ہوں, یا جے ڈی سوچے کہ جی میں کون سا شرٹ میں نے پہن رکھی ہے, جنائی ورساچی کی ہے کیا ہے, اور میرے لیگل رویوں پہ دو, مورل رویوں پہ نہیں, میرے لیگل رویوں پہ توجہ کرو. میں کسی کی گیس چوری تو نہیں کر رہا, کسی کی بجلی چوری تو نہیں کر رہا, کسی کا حق تلافی تو نہیں کر رہا. یہ ہے لیگل رویے, یہ معاشرے قائم کرتے ہیں, یہ پرنسپلز قائم کرتے ہیں. یہی تعلیمات آج سے 1400 سال پہلے بھی تھی. یہی خندقیں کھودتے وقت بھی آقا علیہ السلام نے یہی چیزیں دی تھی کہ ان کے مورل رویوں کو چھوڑو, ان کے لیگل رویے دیکھو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں وہ رات کو جاگ کے دیکھتے تھے کہ بھوکا تو نہیں ہے, یہ تھے لیگل رویے. جی یہ تو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ کالے کو گورے پہ فوقیت نہیں ہے, گورے کو کالے پہ نہیں ہے, سب ایک برابر ہیں. یہاں یہ ہے کہ کپڑے اور رنگ نسل ہر چیز دیکھی جاتی ہے, کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ وہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے, وہ کیا پریشانی ہوگی, یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں. یہ دیکھیں نا کہ طبقاتی انسانیت تو رہ نہیں نہ گئی. انسانیت کا معاملہ جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہے. یہ جس کیمرے سے ہمارا ویڈیو کیپچر ہو رہا ہے, اب آپ یہ اندازہ کیجیے اس کی کیا اوقات ہو سکتی ہے. ایک کیمرہ وہ ہے جو قادر مطلق ہے, ودوالین کا مالک ہے, مالک یوم دین ہے. اور انسانیت کی آپ نے بات کی, ہم تو انسانیت کو رون دیتے ہیں, ہمارے بس نہیں چلتا. یقین کیجئے یہاں واقعی بس نہیں چلتا, ورنہ یہ چھوٹ پڑے اور دوڑ پڑے ایسی جانب کہ ان کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو. یہ تو اسلامیات بھی ہم پڑھتے ہیں, ایف ایس سی پارٹ 1 تک اسلامیات ہے. اچھا یہ آپ سوال اپنا ذہن میں رکھیں, یہ اسلامیات, یہ میں چونکہ فورن اور بہت سے سبجیکٹ پڑھے ہیں, بہت سی چیزوں کو آپ ساری دنیا جانتی ہے, آپ بھی جانتے ہیں, سب لوگ جانتے ہیں. یہ میعاد میوت نہیں ہے. اسلام از اسلام, اہدنا الصراط المستقیم. اسلام کا مطلب ہے سیدھا راستہ. اٹ از اے سمپل ڈیفینیشن. دین از اے نیم آف باؤنڈری. کیا باؤنڈری سے باہر گئے تو آپ فارغ ہیں. آگے فرقہ ہے, فرقہ مین وہ جنکشنز ہیں, وہ جنکشنز ہیں جو آپ کو ملاتے ہیں. تو بھیا یہ دینا ایک تو یہ ہے کہ آپ کو فرقہ واریت میں آپ نہیں, کو, میں آپ سے بات کرنے لگا تھا کہ اسلامیات کی جو بکس ہیں ہمیں ایف ایس سی کے پارٹ 1 تک پڑھائی جاتی ہیں. ان میں سارے حقوق العباد, حقوق اللہ, ہمسایوں کے حقوق سب کے بتائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد رشوت خوری, سود کا نظام, سب سے حدیثوں کے حوالے دے کے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے جی, یہ جہنم میں جاتا ہے بندہ. لیکن بڑی بڑی پوسٹ پہ آگے بندے پھر نہیں ہٹتے, وہ ان کا کام ہی وہی ہے. 80% 85% کرپشن ہو رہی ہے, رشوت ہو رہی ہے. تو آپ کے جو ٹیچرز ہیں, جو پڑھانے والے یعنی آپ کے اساتذہ ہیں, یا تو ان میں فرق ہے یا آپ کے نصابوں میں فرق ہے. یعنی معاملات الٹ ہیں, کیونکہ انہوں نے محض وسیلہ روزگار بنا لیا ہے. وہ تو کمیشن پرچی, ہر بندہ کمیشن انسینٹیو پہ, وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے میرا یہ سلیبس ملے گا, اس دکان سے. کیوں؟ 200 قسم کے ہیں نا. پھر ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ ابن انشا صاحب کی کتاب میں
ایک کارٹون ہے ان کی, شاید وہ اردو کی کتاب ہے, اس میں کارٹون بنا ہے اور وہ گدھا ہے, گدھے کے اوپر ایک بندہ ہے, بندے کے ہاتھ میں چھڑی اور چھڑی کے آخر پر فوڈر ہے, چارہ لٹک رہا ہے اور وہ گدھے کے منہ سے 2 انچ کا فاصلہ ہے. اب وہ پاگلوں کی طرح گدھا بھاگتا جا رہا ہے, وہ فاصلہ ختم نہیں ہو رہا. ابن انشا صاحب نے وہ کارٹون سے سمجھایا کہ یہ فاصلہ جب تعلیمی نصابوں میں آپ بھوک کی تلاش میں, آپ کسی بھی ایسی چیز میں جب تک یہ فاصلہ ڈسٹینس رکھیں گے, یعنی وہ فوڈر جو لٹک رہا ہے اس کے منہ تک آنے نہیں دیں گے, تو یہ آگے جاتا جائے گا. اور ایک بات جو اشرافیہ کی تھی, اور وہی مماثلت آپ کی بات کا جواب مکمل ہو جائے گا. اگر 2020 میں آپ کے حکمران طبقہ, آپ کے ٹیچرز, آپ کے اساتذہ وہی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آئے, وہیں سے نکلے ہیں نا جن کو آج وہ بلیم کرتے ہیں, بہرحال یہ سب وہیں سے, وہیں کی پیداوار ہے. اور 2020 میں اگر وہ یہ حکمران طبقہ, یہ دوسرا تیسرا طبقہ جب آپ کے ساتھ کتوں جیسا سلوک کرتا ہے, تو آپ ذہن میں رکھیں کہ جن کو آپ ہیرو اپنے کہتے ہیں نا, غوری مزیل, وہ جو غوری تھے, خلجی تھے, سوری تھے, مغل تھے, وہ کیا کرتے ہوں گے ذرا اندازہ کیجیے. یہی بنیادی طور پر بچوں کو, ٹیچروں کو سمجھانا چاہیے کہ وہ پاگلوں نہیں, اپنے معاملات کو دیکھو. کتنی بار یہ میں بات کہوں کہ انسان سوم و سلاد سے نہیں اپنے معاملات سے پہچانا جاتا ہے. ایک ٹیچر اپنی پریزنٹیشن سے پہچانا جاتا ہے. جب ٹیچر کا مقصد یہ ہوگا کہ میں نے گلوریفائی ہونا ہے, میں نے جی 2 مرتبہ PhD کرنی ہے, 2 مرتبہ MA کرنا ہے, فلاں کرنا, اور ٹگے نہیں اس کے پلے, وہ جسٹ ریڈنگ بکس اینڈ ڈریمنگ آف ہائی پوسٹ رٹا. نہیں, کئیوں کو تو ڈگری کا بھی شوق ہوتا ہے کہ بس ڈگری لے کے وہ کرتا کیا ہے, وہ ڈگری لے کے لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے, یا وہ اپنی شائنس کو بڑھاتا ہے کہ جی دیکھیں جی میرے پاس تو 5 ڈگری, اور ایکسیلنسی اس کی دیکھ لیں, اس کو مسکرانے کا ڈنگ نہیں ہوگا, اس کو گھروں میں داخل ہونے کا اداب نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں نو دولتا, جب نئی نئی دولت آتی ہے تو نیا نہ جائے کوئی ایک آدھ کو PhD کرتا ہے, اس کو ٹھیک سے ہاتھ دھونے پہ نہیں آتے, میرے سامنے لے آئے, اس کو ٹھیک طرح سے رولز نہیں آتے سائیکل چلانے کے, موٹر سائیکل چلانے کے, گاڑی چلانے کے. یہ عجیب سبجیکٹ ہے. آپ صرف اتنا سا ہے, میں آخری میسیج یہ دینا چاہوں گا, ویسٹ کا کوئی مقابلہ نہیں. 1450 میں جب وہ اپنے عروج پہ تھے, اچھا اس سے پہلے کون تھا, اس سے پہلے گریٹ بریٹن, انگلینڈ, اس سے پہلے سپر پاور کون تھا, ہم مسلمان تھے, چھین لی گئی. 1450 میں پرنٹنگ پریس ٹرک میں ریلیز ہوا, انہوں نے فتوے لگا دیے یہ حرام ہے, حصول علم کے لیے تھا, برطانیہ نے خرید لی, اور وہ چلتا گیا, 200-300 سال آگے نکل گیا حصول علم کے لیے, وہ چھپتی کی چیزیں. جب ان کو ہوش آیا, ہاں جی, تو وہ ملا جو تھے آج میرے سامنے ہوں, میں چپیڑے ماروں ان کو, انہوں نے کہا فتوے واپس لے لیے. اچھا یہاں پہ فتوے کا بھی ایک چکر ہے کہ فتوے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیمپ آخری فتویٰ یہ ہے, اٹس آن یور اوپینین, اٹس مائی اوپینین. میں اگر اس کا ادراک رکھتا ہوں, اگر میں اف یو ہیو اے نالج, اگر میں اس کا علم رکھتا ہوں تو میں فتویٰ دے سکتا ہوں. فتویٰ یہ ہے, اس کو رد بھی کر سکتے ہیں, رد ہوتے بھی ہیں. جب پاکستان میں نے کہا نا کہ جیسے یہ قیام ہوتا ہے, اس کا بنیادی طور پر مقصد کچھ تھا, وہ غدار, وہ بددیانت لوگ, انہوں نے جعلی کلیمز بانٹے, جھوٹی ذاتیں تھوک کے حساب سے وہ گئیں, انہوں نے بگاڑ دیا سارا نظام, اور ان کو لگا دیا اور طرف, آپ کو لگا دیا اور طرف, طبقاتی طور پر بانٹ دیا گیا. اب پرابلم آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از اے ہائیلی کنفیوزڈ نیشن. وہ PhD ہے, اگر دیکھیں جی کتنے, آپ ذرا گوگل کریں, جی سر, جدہ, مکہ مکرمہ, اللہ آپ کو لے کے جائے, سب کو لے کے جائے, وہ اتنا سید وہاں پہ نہیں ہے جتنا سید آپ کو اکیلا لاہور میں ملتا ہے. کبھی گوگل تو کریں, کبھی سرچ کریں, کبھی اس چیز کو ذرا اس کی پڑتال تو کریں, کہاں سے آ گیا. بات سمجھ آتی, جھوٹی ذاتیں ہیں, جعلی کلیم جو بک رہے ہیں, اور دم درود اور بڑے معاملات ہیں ان کے, میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ آگے. تو معاملہ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے, سارے معاملات بگڑ رہے ہیں, آئے دن کوئی بیمار, کوئی مطلب, یعنی ہر چیز, ہر بری چیز کا معیار اوپر جا رہا ہے.
اور ہر اچھی چیز کا معیار نیچے آ رہا ہے. تو جب آپ کے نصابوں میں لکھا جاتا ہے کہ our country is not an industrial country, جب آپ کے نصابوں میں لکھا جاتا ہے unemployment on a very large scale in Pakistan, تو کس نے ٹھیک کرنی ہے؟ وہ لکھنے سے تو کچھ ٹھیک نہیں جو وہاں یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے, اگر تو وہ رٹے والے ہیں, اگر تو سفارشی تھے, اگر ان کا شوق تھا ڈگری حاصل کرنا, اور لوگوں میں 1-2 باتوں سے بندہ نہیں بنتا, 10 باتوں سے بھی نہیں بنتا, وہ ایک عمل ایسا کرے 10 بندوں کو سوار دے, وہ بندہ بنتا ہے. وہ پی ایچ ڈی نہیں دیکھتا. اور یہاں پہ آپ کے سینکڑوں کے حساب سے ایم فل اور پی ایچ ڈیز لیول کے بندے ملیں گے, لیکن ان میں ایکسیلنسی بالکل زیرو ہے. ان میں پریکٹیکلزم, میں نے بتایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کو اتنی پریکٹیکل ماشاءاللہ, اللہ پاک درود و سلام ہم بھیجتے ہیں ان پر, سدا بھیجتے رہیں گے. اتنی پریکٹیکل ذات کائنات میں نہیں ہے. محدود ذرائع تھے, بے نظیر نتائج ہیں ان کے, اور ہر طرح کے مظالم ہیں. مکے کے مظالم ہیں, شیب ابی طالب کے فاقے ہیں, ہجرت کے دکھ ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر خندقیں کی کھدائیاں ہیں, بدر کی شہادتیں ہیں, ہر طرح کی ہے. غار ہرا اقرا, آج کا موضوع چل رہا ہے اقرا, غار ہرا سے, اقرا سے شروع ہوا اور خطبہ حجت الوداع پر ختم ہو گیا. جو آپ نے بات کہی سینٹر میں, کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت کو فقیت حاصل نہیں ہے. ڈیٹس مین ان کا یہ تھا کہ یو آر آل ایکول ان دا آئیز آف اللہ, ان دا کورٹ آف اللہ. تو اللہ کی کورٹ میں, اللہ کی عدالت میں آپ سب ایکول ہو, کسی کو کسی پہ برتری حاصل نہیں ہے. اور آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی جہاں آپ پسند اور ناپسند فرقہ اور طبقاتی طور پہ لیولنس آپ اس میں ڈفر نہ ڈالیں. جی, تو یہی وجہ ہے کہ جو سعد بھائی نے بتایا کہ ہمارے تعلیمی نظام کا بیڑا غرق ہوا ہے. اسی وجہ سے شاید ہماری کتنی یونیورسٹیز ہیں, پنجاب کو لے لیں, 100 یونیورسٹیز پاکستان میں نام بندہ گن نہیں سکتا ان کے, لیکن کوئی بھی ہمارے دنیا میں پہلے 50 میں بھی نہیں آتی. تو شاید یہی وجہ ہے کہ ہم فورن کنٹری سے اتنے پیچھے ہیں. لاجیکل ہے. جی 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 جی. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان جنید ارشد کو اجازت دیجیے. ہم ایسی سیریز پہ بات کرتے رہیں گے. آپ ہمیں چینل پر فیڈ بیک دیجیے, لائک کریے, کمنٹ کریے, شیئر کریے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے.